बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है बिशाम शांगला में जो चाइनीज़ कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया था। उस हवाले से सीटीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें इस हमले के अंदर जो भी फैसिलिटेटर्स थे या जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसको हमने गिरफ्तार किया। और ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी अफ़गानिस्तान से आई थी और मतलब उसको लाया गया, उसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो भी था, और 10 दिन तक ये गाड़ी वहाँ पे शांगला में पार्क रही। बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही है कि ये गाड़ी अगर अफ़गानिस्तान से आ रही है, तो ये कैसे पहुँची? एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान में भी जब अमेरिकन वेपन्स कच्चे के डाकू इस्तेमाल करे या बीएलए, तो कहा जा रहा है कि जी असला ये कहाँ से आ रहा है? तो ये पता कराना और ये कौन पूछ रहा है? ये सीएम जो हैं सिंध के, ये वो पूछ रहे हैं। फिर अगर इस हमले के हवाले से कहा जा रहा है कि जो पहला दासू अटैक करवाया गया था, बिलाल नामी शख्स उसमें इन्वॉल्व था, तो ये भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, उसको अगर 2 साल हो गए तो 2 साल में उसके जो पूरे कर्ता-धर्ता थे, वो क्यों नहीं पकड़े गए या क्यों न्यूट्रलाइज़ नहीं किए गए? खैर चीन ने भी पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा दबाव, प्रेशर डाला हुआ है और वो मज़ीद प्रेशर भी डाल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे उस पे काम बंद है। कुछ लोग उनके गए हैं, कुछ लोग उनके यहाँ पर हैं, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने कैंप से, अपने जो रेज़िडेंशियल आपकी कॉलोनीज़ हैं, वहाँ से आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हो क्या रहा है इस पे आज बात करेंगे, और इस खबर की डिटेल में जाने से पहले आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एक तो ये चीज़ें बड़ा कन्फ्यूजन जैसे क्रिएट हुआ है कि जी बीएलए बलूचिस्तान में सारा कुछ कर रही है, तो टीटीपी खैबर पुख्तनख्वा में है। ये कैसे हुआ? तो एक तो ये चीज़ हुई है कि जो टीटीपी के लीडर्स हैं, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये इंटरव्यूज़ दिए हैं कि भाई अगर बीएलए के साथ हमारा गठजोड़ होता है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। ये बात तो क्लियर है कि कुछ इलाकों में या कुछ एरियाज़ में उनका नेक्सस है आपस में। ये बात क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरी बात कि टीटीपी नॉर्मली टीटीपी इस तरह के अटैक जो है चाइनीज़ को अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं, तो कम अटैक्स किए हैं उन्होंने। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को बेतहाशा हमले की, ख़ास तौर पे 2023 में बहुत अच्छा खासा नुकसान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुँचाया। अच्छा, अगर टीटीपी ये काम नहीं कर रही, तो फिर शांगला में या बिशाम जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे ये कौन आया? अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो शख्स था, जो ये गाड़ी लेके आया था और जिसने ये पूरा वो किया, हमला किया, वो अफ़गानिस्तान से आया था। वो अफ़गानिस्तान का शहरी था। टीटीपी से उनका ताल्लुक था। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, हो सकती हैं, होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होती। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान से गाड़ी, और कह रहे चमन के रास्ते ये गाड़ी दाखिल हुई थी। चमन कहाँ और फिर शांगला कहाँ? यानी कम से कम भी 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस इस गाड़ी ने तय करके और ये यहाँ पे पहुँची। अच्छा, ये एरिया भी सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है कि यहाँ पर चाइनीज़ अपने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी उस हिसाब से, वैसे ये नॉर्मल नॉर्मल इलाका है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कम होती हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमले और या इस तरह की इंसर्जेंसी नहीं है इस एरिया में। आप तकरीबन गिलगित-बाल्टिस्तान तक जाएँ तो ये कोई ख़ास इस तरह की इंसिडेंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम कहते हैं तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर ये कैसे हुआ? अगर ये गाड़ी वहाँ से रवाना होती है या हुई है, तो वैसे नॉर्मली मतलब अगर चमन से या कहीं से इस तरह की कोई गाड़ी निकलती है, तो उसको बाकायदा चेक किया जाता है। कोई भी गाड़ी होती है, ये नहीं कि ये कोई टीटीपी या किसी की थी तो इसको चेक करना चाहिए था या बाकियों को नहीं। नॉर्मली होता है। एक एरिया से दूसरे एरिया में गाड़ियाँ दाखिल होती हैं, तो चेक पोस्टें हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में पाकिस्तान आर्मी की हैं, पुलिस की हैं, ये सारा कुछ है।
پھر یہ گاڑی پارک رہی ایک پیٹرول پمپ پہ 500 پر ڈے کے حساب سے، یہ لوگ پیسے دیتے رہے۔ اچھا، اگر یہ گاڑی یہ لوگ لے کے آئے تھے، پھر دوسری بات ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے یہ کانوائے گزرے گا، لیکن کب گزرے گا یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب یہ عام آدمی کو کیسے پتا کہ یہ کانوائے یہاں سے گزرے گا، مطلب جس ٹائم یا اس دن گزرے گا، یہ چیزیں۔ اچھا، پھر وہ کیا، وہ جو شخص تھا وہ 10 دن اس کے ساتھ رہا یا وہ کہیں ٹھہرا ہوا تھا؟ یہ بھی ہے کہ وہ کوئی مطلب ایک انسان تھا نا، وہ کھاتا پیتا بھی رہا ہوگا، وہ وہاں پہ کہیں رہتا بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب اس ٹنڈ میں اس ایریا میں وہ ویسے ہی اس نے جو ہے وہ رہ لیا ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں زیادہ وہ نہیں ہے، مطلب اچھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ تو کریں کہ ہم نے لوگوں کو اریسٹ کر لیا، لیکن اگر 2021 والے اٹیک کی بھی بات کی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب آپس میں کوئی تعلق تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا اس وقت بھی اور اس وقت بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو مارے گئے، یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جو اصل لوگ ہیں وہ زندہ ہیں یا زندہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر اتنا بڑا اٹیک پلان کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ لیکن ساری بات یہ ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں، ہم باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے وہ پھر ایک اور طرح کی مطلب سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 4 سہولت کار تھے جو گرفتار ہوئے ہیں، اور کمانڈر بھی جو اس حملے کے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ سی ٹی ڈی کہہ رہا ہے کہ حملہ اور افغانی تھا، اور حملے میں استعمال ہونے والا جو ایکسپلوزیو تھا وہ بھی افغانستان سے لایا گیا تھا۔ اچھا، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حملے کا جو ٹوٹل ماسٹر مائنڈ ہے غالباً بلال نام کا شخص ہے، تو کہہ رہے کہ جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ پتہ نہیں پھر ان کو یہ قریب ہوں گے یا جو بھی ہوگا، مطلب وہ سیکیورٹی ایجنسیز بتا سکتی ہیں کہ کیسے ہوا۔ اچھا، خودکش حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کو شانگلہ کے قریب 10 روز تک 500 روپے پر ڈے کرائے پر پارک کیا گیا۔ گاڑی درازندہ سے چکدرا پہنچانے والے ڈرائیور کو 2.5 لاکھ روپے کرایہ دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ 26 مارچ کو خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اچھا، جو ریجنل پولیس آفیسر ہے محمد علی گنڈاپور، وہ کہہ رہے کہ ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بری گاڑی چائنیز انجینئر کے قافلے سے ٹکرا دی، جو اسلام آباد سے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے داسو میں اپنے کیمپ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں کی جانیں گئی۔ لیکن ساری بات کہ اگر ہمارے بارڈرز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی فینسنگ کروائی ہے، اگر اس سے افغانستان سے گاڑی اور ایکسپلوزیو آ رہا ہے اور وہ پھر ٹریول کرتا ہوا 2000 یا 2500 کلومیٹر یا 1500 سے 2000 کلومیٹر کا ڈسٹنس طے کرتا ہے اور پھر وہ یہاں تک پہنچتا ہے، تو پھر کوسچنز تو بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بڑے سمارٹ ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنی جو گیمیں ہیں وہ کھیلتے ہیں اور سکسیسفلی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ابھی چین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چین اس وقت اچھے خاصے ایک ایگریسو موڈ میں نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فی الحال کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت، لازمی سی بات ہے، حکومت کے پاس ایکشن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ وہ ایکشن کرے، اور ایسا ایکشن کرے کہ اس سے جو ہونے والا نقصان ہے یا آگے اگر نقصانات ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کی جو مین لائن ہے اس کو کاٹ دیا جائے، ان کے گروپس ہیں کہاں کہاں پر ہے اس کو کاٹ اپ کیا جائے، اس کو ڈسکنیکٹ کیا جائے یا اس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی کام کرنا پڑے گا، بالکل، اور میرے خیال میں جو باقی کاموں میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو فی الحال تو کیا، بلکہ اگر وہ پکا چھوڑ دیں ان کاموں کو تو اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بڑی کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، اکنامک فرنٹ پہ بھی
پولیٹیکل سچویشن بھی، اور ساتھ ساتھ میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے اداروں کو جو اسپیشلی اسپائنگ کا کام کرتے ہیں، اور وہ کبھی ابھی جس طرح ججز نے لیٹر لکھا کہ وہ بھئی ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے یہ چیزیں کرنے کے، وہ اگر ان کاموں پہ فوکس کریں کہ بھئی افغانستان کے بارڈر سے یہ اتنا کچھ لے کے لایا گیا اور پھر یہاں پہنچایا گیا، تو یہ سوال تو بنتا ہے. جنہوں نے یہ رپورٹ دی ان سے بھی یہ کوسچن بنتا ہے کہ بھئی آج تک پتہ کیوں نہیں چلا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ملک میں اگر 10 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں تو آپ 10 کی 10 کو جو ہے وہ ایک وہ کر سکتے ہیں، مطلب مانیٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی وہاں سے داخل ہوئی ہے، تو پھر لازمی سی بات ہے اگر وہاں سے کوئی گاڑی داخل ہوتی ہے تو اس کو تو اسپیشل مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اس کو تو اسپیشلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی اگر وہاں سے آ رہی ہے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ سیکیورٹی لیپسز یا ہمارے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انٹیلیجنس لیپس کیوں ہوتی ہیں، اور یہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت بی ایل اے بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہے، ساتھ میں نارتھ میں ٹی ٹی پی ہے. کچے کا علاقہ جو سندھ کا اور پنجاب کا بارڈر ہے، وہاں پر کچے کے ڈاکوں کا اس وقت راج ہے، بلکہ راج نہیں، پوری ایک حکومت ان کی قائم ہے وہاں پر. وہ باقاعدہ ویڈیوز جاری کرتے اور کہتے ہیں بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم تو ادھر ہی، ہم تو کہیں جا نہیں رہے. باقاعدہ فوجی جنرل صاحب کو اور سی ایم کو اور پتہ نہیں کس کو، کسی کو نہیں معاف کرتے، سب کو انہوں نے اوپن چیلنج دیا ہوا. پھر خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی ہے. اب یہ ساری چیزیں سی ایم بلوچستان سندھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ امریکن جو ویپن ہے یہ خیبر پختونخوا سے تو بلوچستان سے. تو بھائی اگر آتا ہے تو آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بائی روڈ ٹریول کیا. اس جگہ پہ باقاعدہ اب یقین کریں کہ کم از کم 4 سے 6 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بہت سخت قسم کی چیکنگ ہوتی ہے گاڑی کی. یعنی آپ کے اگر آپ کا لگیج ہے باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے کہ یار اس کے اندر کیا ہے. تو اگر اتنا کچھ ہوتا ہے، کوئی گاڑی اگر آپ اسلام آباد سے روانہ ہوئی ہے، کوئی گاڑی پشاور سے، سوات سے، ایبٹ آباد، مانسہرہ سے یا کسی اور شہر سے وہ روانہ ہوئی ہے اور وہ جا رہی ہے اور اس کو اتنا مطلب سٹرکٹ چیکنگ اس کی ہوتی ہے، پھر ایسی گاڑیوں کی جس میں ویپنز ہوتا ہے وہ کیوں بچ کے نکل جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سی ایم سندھ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ آخر کوئی ان کی، میرے خیال میں اب تو بچے کو پتا کہ بھائی انوالومنٹ ہے، کلیئر کٹ انوالومنٹ ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں ممکن ہو رہی ہے. ویسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہم ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رپورٹ ساری غلط ہوگی، لیکن یہ سوالات تو رپورٹ کے بعد زیادہ مائنڈ میں آتے ہیں کہ یار آخر یہ لوگ کس طریقے سے آ جاتے ہیں. ہمارا اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ 2500 کلومیٹر یا 2000 کلومیٹر کوئی گاڑی ڈسٹنس طے کرتی ہے، ایکسپلوزیو سے لوڈڈ ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ کہ مطلب ہماری جو اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایسے سینسٹیو علاقے میں کوئی ایسی گاڑی آتی ہے پھر وہاں پہ بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں. 10 دن وہ کڑی رہی ہے لیکن کسی کو مجال ہے کہ کسی کو کانو کان خبر ہوئی ہو کیسا کچھ ہے. آخر یہ چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دنیا بھر میں کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہو سکتا یا نہیں یہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی، ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اگر تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ پھر زیادہ خطرناک ہے، زیادہ افسوسناک ہے. آخر اس کے سوال تو پوچھنا چاہیے کہ کیوں ہم پکڑ نہیں پاتے. بعد میں ہم اتنی انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے روانہ ہوا تو یہاں سے لوڈ ہوا تو یہاں پہ 10 دن رہا تو یہاں پہ 5 دن رہا، یہاں پہ چائے پی لی، یہاں پہ روٹی کھا لی. تو پہلے ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا ہوتا؟ ہم انسیڈنٹ کے بعد جسے کہتے ہیں نا سام گزر جاتا ہے، ہم لکیر کو پیٹنے لگے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ایشو کو انویسٹیگیٹ، بہت کلیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بہت ڈیپ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بٹ وٹ دا تھنگ از کہ آخر پہلے بھی انٹیلیجنس ادارے الرٹ ہوتے ہیں، ان کے کان، آنکھیں، ہاتھ، سب کچھ جسے کہتے ہیں وہ عام لوگوں جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ میرے جیسے تو نہیں ہوتے، ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا.
اسی لیے تو ان کو جسے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی-بڑی بجٹس دیے جاتے ہیں، اتنی بڑی-بڑی فنڈنگز دی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ مینیج کر سکیں۔ لیکن خیر اینی وے ابھی سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور ہاں، سندھ میں کچے کے ڈاکو کی حکومت قائم و دائم ہے۔ کب ختم ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن خیر اینی وے جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے آتی رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔